Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Sun Saiya. So let's start it. कभी कुछ मोहब्बतें आपको ज़हनी मरीज बना देती हैं। वो ज़हनी तौर पर आज ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी। उसकी ज़ात का महवर एक ही शख्स था जो उसके वजूद को भूले बैठा था। सामने दीवार पर आवेज़ां लोहे कुरानी पर निगाहें जमाई उसके दिल ने शिद्दत से उस शख्स को पुकारा था। 8 माह 5 दिन गुजर गए उसे देखे। उसने चादर से चेहरा रगड़ा। आप तो ज़बान के पक्के निकले, कोई कसर नहीं छोड़ी जान निकालने में। कभी मेरी याद नहीं आई? कोई इस कदर संग दिल कैसे हो सकता है? लेकिन इस सब के बावजूद मैं भूलती नहीं आपको। प्लीज़ लौट आए, मुझे ज़रूरत है आपकी। मज़ीद बर्दाश्त की सकत नहीं। इससे कबल के वो फूट फूट कर रो पड़ती। हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुलने पर बेदर्दी से चेहरा रगड़ते आने वाली हस्ती को देखा जिसने बखूबी उसकी हरकत देखी थी। कैसी है मेरी बेटी? करीब आते हुए नरमी और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। मैं ठीक हूँ मम्मा, वो जबरन मुस्कुराई। तभी वो दोनों दरवाजे पर हुई दस्तक पर मतवज्जा हुई। आने वाली मुलाजमत थी। क्या बात है नूरी? बेगम साहिबा, हमारे घर साहब आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में। उसने दोनों बाजू फैलाते गाड़ी का हुजम बताया तो वो दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। नाम क्या है? सैफुल मलूक। नूरी के मुंह से निकले नाम ने दोनों को एक पल के लिए शुश्तर कर दिया। कदरे बेयकीनी से मुलाजमा को देखा। तुमने सैफुल मलूक नाम लिया? जी बेगम साहिबा, इतनी बड़ी गाड़ी है उनकी। नूरी तो उसकी गाड़ी पर फिदा ही हो चुकी थी। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जी, और चाय का भी कह दिया है। नूरी ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी बताई। बीबी, वो साहब टीवी में भी आते हैं। ठीक है तुम जाओ। नूरी सर हिलाते बाहर गई तो सफ़ीना ने रुख मोड़कर बेटी का चेहरा देखा जहाँ इतने महीनों बाद रंग बिखरे थे। अब फ्रेश हो जाओ बेटा, क्या हालत बना रखी है। उन्होंने उसके चेहरे के अतराफ बिखरी लटों को संवारते शिकन आलूद लिबास को देखा। जी मम्मा, वो ताबेदारी से कहते उठी। सफ़ीना भी ड्राइंग रूम में चली गई जहाँ सफ़ेद पराग शलवार सूट में अपनी साहिर शख्सियत के साथ वो उन्हें देखते ही खड़ा हुआ था। सलीके से बने बाल, हल्की सी शेव। एक पल के लिए सफ़ीना का दिल चाहा उसकी रोशन पेशानी चूमने का, फिर खुद ही ख्याल झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने बिना किसी तासुर सलामती भेजी। वालेकुम सलाम, बैठो। हल्के रंग के नफीस से सूट में मलबूस वो उसके मुकाबिल सोफे पे बैठी। कैसे आना हुआ? सैफ ने कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए सफ़ीना के सवाल पर उनका चेहरा देखा जो बगौर उसे देख रही थी। आप जानती हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सफ़ीना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो 8 माह 5 दिन बाद तुम्हें याद आ ही गया कि एक अदद बीवी भी है तुम्हारी जिसे लेने भी आना है तुम्हें। सैफ ने ज़ब्त से उनकी जानिब देखा। मैंने उसे घर से नहीं निकाला था, आप लाई थी उसे। ड्राइंग रूम की दीवार के साथ टेक लगाए खड़े वजूद ने बेसाख्ता निकले आंसू पूछे। कितने महीनों बाद वो दिल छू लेने वाली आवाज़ समातों से टकराई थी। उसने थक कर पलकें मूंद लीं कि उसका सामना करने की फिल वक्त हिम्मत ना थी। मैं लाई थी? सफ़ीना ने टेक छोड़ते सैफ का अजहद संजीदा चेहरा देखा। और अब ना जाने दूँ तो तुम क्या कर लोगे? जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखा जो गुलाबी माइल हुआ था जबकि बाहर खड़ा वजूद बेजान हुआ था। सैफ चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर उन्हीं के अंदाज में थोड़ा आगे हुआ। तो मैं कहूँगा मैं आपकी बेटी को बतौर अमानत लेकर जा रहा हूँ। बतौर अमानत? सफ़ीना ने बेयकीनी से पूछा। ब्रैकेट। जबकि परी के अंदर छम से कुछ टूटा। इतने महीनों बाद वो आया भी था तो अपनी औलाद की खातिर। मतलब तुम बच्चे के लिए आए हो? सफ़ीना का दिल चाहा उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। इस बार वो कुछ नहीं बोला था कि झूठ वो बोलता नहीं था और सच बोलना नहीं चाहता था। ऐसा ही है ना? सफ़ीना उसकी खामोशी पर भड़क कर खड़ी हुई। तभी पोर्च में 2 गाड़ियाँ आगे पीछे रुकी। आने वाले 4 नफूस बउजलत दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़े थे क्योंकि अंदर का माहौल वो तसव्वुर कर चुके थे जहाँ 2 ज़िद्दी और हर तरह लोग आमने सामने थे। सफ़ीना के खड़े होते ही सैफ भी उठा। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी बेटी और नवासे पर। प्लीज़ ऐसी बात मत करें जिसका जवाब देकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सैफ ने मुट्ठियाँ भींचते हुए चबा चबा कर कहा। तभी परी ने फैसलेकुन अंदाज में चेहरा रगड़ा। उसकी ज़िंदगी का फैसला था और उसे ही करना था। शर्मिंदा? सफ़ीना ने इस्तेहज़ाया अबरू उचकाए।
یہ نئی اطلاع دی تم نے کیونکہ تم شرمندہ ہونے والی نسل سے ہو تو نہیں، ورنہ یوں ٹٹائی سے یہاں نہ آتے۔ سیف کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ آپ نسلوں تک بات مت لے کے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بات تو جائے گی نسلوں تک کیونکہ اس بار بات میری نسل کی ہے۔ آئندہ میں تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی اپنی بیٹی اور نواسے پر۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ آپ کی نسل؟ جہیز میں نہیں بھیجا تھا آپ نے اسے؟ وہ بھی اپنے ازلی ضدی لہجے میں گویا دو بدو مقابلے پر اتر آیا۔ مما، تبھی پری اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کی جانب گھوما۔ 8 ماہ 5 دن بعد وہ منموہنا چہرہ سامنے تھا۔ بادامی چادر میں خود کو چھپائے متورم چہرہ گواہ تھا وہ تمام گفتگو سن چکی ہے۔ وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر پلکیں جھکا چکی تھی۔ پیار ہو گیا ہے تم سے، خود سے زیادہ، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ مما، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھرایا۔ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا جو خون چھلکا رہا تھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے مما، ان کی امانت سونپ کر میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ 6 نفوس کے اٹھتے قدموں کو جامد کر گیا تھا۔ شہریار، متنبع کرتی گمبھیر پکار پر مدد طلب نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ تم آ رہے ہو یا مجھے آنا ہوگا تمہارے پاس؟ اگلے پل لاؤنج کے دروازے میں آتے شخص کو دیکھ کر شہریار بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں لالا۔ ایک بار پھر سے ماں کا چہرہ امید سے دیکھا۔ اس کی یہ معصومانہ ادا سیف کو مسکرانے پر مجبور کر گئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ امی، آپ کو خالہ کی طرف جانا تھا نا؟ میں لے چلوں آپ کو؟ 2 قدم چل کر وہ پھر سے ماں کی جانب پلٹا۔ سیف اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ نہیں میرا بچہ، وہ تو میں قاسم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آپ جاؤ، بھائی بلا رہا ہے۔ شہریار بے چارگی سے ماں باپ کے متبسم چہرے دیکھتے سیف کی جانب پڑ گیا جو اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر مسکراہٹ دبائے پلٹ گیا تھا۔ کل کالج اور اکیڈمی سے چھٹی کیوں کی تھی؟ شہریار جو کمرے کے بیچوں بیچ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا سوال پر نگاہ اٹھاتے سیف الملوک کو ٹریک سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر کراہا بریکٹ یا اللہ پلیز بچا لیں، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ شہریار کو بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتے پا کر اس نے ٹوکا تو وہ متوجہ ہوا۔ لالا، وہ دراصل مجھے اپنے دوست کے بھائی کی منگنی میں جانا تھا، اسی لیے۔ دوست کے بھائی کی منگنی میں تمہیں کیوں انوائٹ کیا گیا؟ چلو کر بھی لیا تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم لالا یہاں تھے مگر میں تو وہیں تھا نا۔ مجھے اطلاع ملی محترم کالج گئے ہیں۔ کیا تمہیں کالج میں لگا تھا کہ میں اتنا ہی غافل ہوں؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شہریار کو از حد شرمندگی ہوئی اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر۔ وہ اپنے بھائیوں کی عادت سے بخوبی واقف تھا، غلط بیانی اور جھوٹ سے انہیں نفرت تھی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن کل کے جھوٹ کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2 منٹ میں چینج کر کے آؤ پلیز لالا، آج نہیں، بحث نہیں۔ موبائل اور گاڑی کی چابی لیے شہریار کو گھورتے وہ باہر نکلا تو وہ بھی منہ پھلائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس آیا اور سیفی کی جانب دیکھے بنا باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے بیٹا، دھیان رکھنا، شارکا نے کہا تو سیف مسکرا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں، صرف کمپنی کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گاڑی لاک کرتے سیف نے شہری کو دیکھا۔ پاؤں میں درد ہے، اس نے منہ بسورا۔ سیف کو اس پر پیار آیا مگر وہ بتا کر اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جھوٹ کو معاف کر چکا ہے۔ چوٹ کیسے لگی؟ سیف اس کے ہم قدم ہوا۔ 24 سالہ جوان، 6 فٹ 2 انچ قد، سرخ و سفید رنگت پر کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ، وہ ایک ساحر شخصیت کا مالک تھا، جبکہ شہریار 15 برس کا لامبے قد کا دبلا پتلا لڑکا تھا۔ وہ قاسم کی طرح ایک پرکشش نوجوان تھا۔ پاؤں کے نیچے پتھر آ گیا تھا۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی یا زخم وغیرہ؟ اس کی فکر مندی پر شہری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں پہ بیٹھو، میں 2 راؤنڈ لگا کے آتا ہوں۔ شہریار تابیداری سے سر ہلاتے ہوئے سنگی بینچ پر بیٹھ گیا جبکہ سیف الملوک نے ٹریک پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ شہر میں بھی جم جاتا تھا جو اس کے گھر میں ہی تھا، لیکن وہ جب یہاں گاؤں آتا اسے کھلی فضا میں سبزے کے بیچ بہت لطف آتا تھا ایکسرسائز کر کے۔ یہ اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا۔ انہیں کریز تھا رننگ کا، جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا تھا۔ شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا جو پسینے میں شرابور تھا۔
क्या देख रहे تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ شہریار نے سر کو نفی میں ہلاتے پانی اس کی جانب بڑھایا۔ آپ شہر کب جائیں گے لالا؟ 1-1.5 ہفتے تک تم میرے ساتھ ہی چلو گے، سنجیدگی سے کہتے پش اپس کے لیے پوزیشن سنبھالی۔ آ جاؤ شہری، وہ اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا نہیں یار، شہریار روحانسا ہوا۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ تمہارے جھوٹ کی سزا ہے، اگلے سیکنڈ میں اگر تم یہاں نہ آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ شہریار صاحب اگلے پل سیف الملوک کی پیٹھ کی سواری کرتے بند آنکھوں سے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معاذ اور پریسا نے دستک دیتے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر رکھا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ معاذ نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ وہ بہت کم کسی سے یوں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، معاذ نے پوچھ ہی لیا۔ بات ہے بھی خوشی کی، تمہیں بھی سن کے یقیناً خوشی ہوگی۔ پھر تو آپ جلدی بتائیے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں، پریسا نے دلچسپی سے کہا۔ سیف الملوک کل شہر آ گیا ہے؟ پریسا نے سر جھٹکا۔ وہ گھمنڈی سیف الملوک۔ معاذ نے پریسا کے دل کی بات کو زبان دی۔ معاذ، ایڈیٹر صاحب کی گھوری پر وہ سنبھلا۔ سوری سر، میرا سوال یہ ہے سر، سیف الملوک MNA ہے، اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ الجھی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا ہے۔ واٹ؟ معاذ اور پریسا کو جھٹکا لگا۔ ایڈیٹر صاحب محظوظ انداز میں مسکرائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا، لہجے میں حد درجے حیرت تھی۔ تم آم کھاؤ گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ پریسا نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ضرور آپ کا کوئی ذاتی کلیش ہے سیف الملوک سے؟ وہ اس کے مشکوک انداز پر بے ساختہ ہنس دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پریسا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کی میز پر رکھے، پھر قدرے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ وہ ابھی تک MNA میں سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کیریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا، جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں اور یہ صاحب ایک دم کلین ہیں۔ پریسا نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ بریکٹ، حد ہے، یہاں کسی کی شرافتی ہضم نہیں ہوتی، کوئی شریف یا با کردار ہے تو وہ مشکوک ہے۔ اس نے ابھی تک کہیں انٹرویو نہیں دیا۔ سوال نامہ ایسا ہو کہ تہلکہ مچا دے۔ وہ مجھے چاروں شانے چت چاہیے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں کہوں گا ان سے، یار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں، کچھ تو ہمارے لیے بھی ہو۔ معاذ کا پرجوش انداز پریسا اور ہارون صاحب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ یار یہ انسان مجھے عجیب ہی لگتا ہے۔ رومیا نے سامنے دیکھتے منہ بنایا تو سفینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر رومیا کو۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں فائنل ایئر کے حماد اور مہروز شجاعت کھڑے تھے، اسی سنگی مجسمے کی۔ اس نے مہروز کو گھورتے منہ بنایا۔ سفینہ نے مسکراہٹ دبائی۔ خاکی پینٹ، سفید شرٹ کے کف موڑے، وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کیوں بھائی، اچھا خاصا انسان تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو۔ رومیا کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر چمک ابھری۔ تم مہروز شجاعت سے دوستی کر سکتی ہو؟ سفینہ نے اسے گھورا۔ مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے مگر میرے معیار کا نہیں۔ اس نے نخوت سے اپنے تراشیدہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا۔ سفینہ پلیز، رومیا نے ملتجی لہجہ اپنایا۔ تم اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ یار صرف عجیب نہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے وہ۔ رومیا کے چہرے پر ایک الوہی مسکان چمکی۔ تو تم کر لو نا دوستی۔ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، وہ مایوس ہوئی۔ سفینہ نے اسے گھورا۔ اگر وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تو میں تمہیں کس اینگل سے لڑکا لگتی ہوں؟ رومیا نے جینز کے ساتھ گھٹنوں تک پنک کرتے میں ملبوس اس نازک سی باربی ڈال کو دیکھا۔ تم اتنی پیاری ہو کہ وہ تمہیں انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ فرض کرو کہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ تم کہہ رہی ہو، تو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے سننا چاہتی ہوں۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو بھائی، اس نے سر جھٹکا۔ سفینہ مان لو پلیز، رومیا نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے سر ہلانا پڑا۔ سیف الملوک کے دیے وقت کے مطابق وہ پچھلے پون گھنٹے سے اس کے آفس میں موجود تھے، جبکہ اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ پریسا کا چہرہ گواہ تھا کہ اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو پریسا اس کا سر پھوڑ چکی ہوتی۔ پیازی رنگ کی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ شفون کے دوپٹے کو گلے کے گرد مفلر کی طرح لپیٹ کر دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے۔ کلائی میں نازک سی رسٹ واچ
रूटीन से हटकर वो आज अच्छी लग रही थी। हल्की सी तैयारी में उसने सर उठाकर जारहाना अंदाज में हारून साहब का नंबर मिलाया। सर, वो आपका चहीता अभी तक नहीं आया। हम पिछले पौने घंटे से यहाँ बैठे खाली ऑफिस में मक्खियाँ मार रहे हैं। धीरज बच्चे, धीरज। हारून साहब ने उसे शांत किया। मसरूफ़ होगा तभी नहीं आया, वरना वो जानबूझकर इंतज़ार नहीं करवाता। मैं उसे इतना तो जानता हूँ। तभी ऑफिस का ग्लास डोर खोलते ब्राउन 2 पीस वाइट शर्ट में मलबूस बावकार चाल चलता सैफुल मलूक अंदर दाखिल हुआ। मास ने पलट कर देखा, फिर खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ सर, अगर वो 5 मिनट में नहीं आया तो मैं चली जाऊंगी। सैफ परीसा की कुर्सी के ऐन पीछे आ रुका था, जबकि मास को खड़े होते होते देखकर परीसा ने सवालिया अबरू उठाए। अस्सलाम वालेकुम सैफ। उसके करीब से गुजर के पावर सेट की जानिब बढ़ गया। परीसा ने लब कुचलते कॉल ड्रॉप की। ब्रैकेट अपने ही ऑफिस में कोई चोरों की तरह दबे पाँव आता है। बैठिए प्लीज़, नरमी से कहते शाहाना अंदाज में उनके मुकाबिल कुर्सी संभाली। तस्वीर की निस्बत वो ज़्यादा हैंडसम और वजीह लग रहा था। थैंक यू सर, आपने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, मास ने शाइस्तगी से कहा तो सैफ ने सरखम किया। इट्स ओके मास, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा आपके लिए। और क्या देंगे आप लोग? एक नज़र बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज़े गुफ्तगू भी इम्प्रेसिव था। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके ऑफिस से 2 बार चाय भी मिल चुकी है। परीसा के अजहद संजीदा लहजे पर सैफुल मलूक ने उसकी जानिब देखा। मैं हारून साहब को पहले ही बता चुका था मेरे पास वक्त नहीं है फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग इंतज़ार कर लेंगे, तो इस इंतज़ार में मेरा कोई कसूर नहीं, सो मैं मासरत नहीं करूँगा मिस। उसने फ्रेश लाइम जूस मंगवाते संजीदगी से जवाब दिया। पूछिए मैडम। कुर्सी से टेक लगाते सैफुल मलूक कदरे पुरसकून नजर आया। प्रोफेशनल अंदाज में किए गए सवालात के उसने मुदब्बराना जवाबात दिए थे, लेकिन जब उसके फैमिली बैकग्राउंड का जिक्र हुआ तो अचानक परीसा का लहजा बदला। उसके रवैये में तनाव और चिड़चिड़ाहट के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था, जिसे सैफ भी महसूस कर चुका था। मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, परीसा ने सैफ का संजीदा चेहरा देखते कहा। मेरा ख्याल है अभी जो आप मेरा शजरा नस्ब खंगाल रही थी वो सब पर्सनल ही था। परीसा की तरह वो भी एकदम रूड हुआ था। मास ने बगौर दोनों का जारहाना अंदाज देखा। ब्रैकेट, चक्कर क्या है यार? पिछले 1 बरस से आप सियासत में हैं, कभी इंटरव्यू क्यों नहीं दिया आपने? परीसा ने उसका अंदाज अनदेखा करते पूछा। आपका मुंतजिर था ना कि कब आप मुझे ये एहसास बख्शती हैं? संजीदगी से दिए गए जवाब पर जहां मास ने मुस्कुराहट दबाई, वहीं परीसा ने उसे घूरा। मेरा ख्याल है यहाँ संजीदा बात हो रही है, परी ने मुतनब्बा किया। सैफुल मलूक ने सिर झटका। और अब तक आपका कोई भी स्कैंडल? जी मैं मासरत ख्वाह हूँ। सैफ उसकी बात काटते सीधा हुआ। परीसा ने लब भींचते उसे देखा, जिसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। मासरत ख्वाह हूँ कि अभी तक अपनी कारकर्दगी से आप जैसे सहाफ़ियों को कोई कहानी नहीं दी। हालांकि आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ का नाम लेना भी शरीफ लोग तौहीन समझते हैं। परीसा ने जो उसका चेहरा देख रही थी उसकी बात पर निगाह चुराई। चेहरा सुर्ख हुआ था। ब्रैकेट, बदतमीज़ न हो तो। मास ने बमुश्किल अपने कहकहे का गला घोंटा। ब्रैकेट, गुड शॉट बॉस। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ मिस सहाफ़ी, मुझे कहीं जाना है। वो खड़ा हुआ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, मास ने खड़े होते खलूसे दिल से कहा। सैफ ने मुसाफहा के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ नरमी से थामा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, मुझे अच्छा लगा मास आपसे मिलकर। और आप मिस सहाफ़ी? अब वो खफा लड़की की जानिब मतवज्जा हुआ। आपने मुझे मायूस किया, उसने तासुब से कहा। परीसा ने खा जाने वाली नज़रों से उसका वजीह चेहरा देखा। एक नसीहत है, अमल करें या नहीं आपकी मर्जी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी को अलग अलग ही रखें। आपका अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। हैव अ गुड डे। एक्सक्यूज़ मी। महरोज़ और अमाद को गेट की जानिब बढ़ते देखकर सफ़ीना उनके पीछे लपकी। जी। वो दोनों रुक कर पलटे। मुझे आपसे बात करनी है। उसका मुखातिब महरोज़ था। अमाद सरखम करते आगे बढ़ गया। जी फरमाइए। फ्रेंड्स? सफ़ीना ने नाजुक सा मोमी हाथ उसके जानिब बढ़ाया। महरोज़ ने एक नज़र उसके हाथ पे डाली, फिर कहा, मैं मासरत ख्वाह हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। सफ़ीना का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हुआ। क्यों? हाथ पुश्त पर ले जाते उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया। मैं लड़के और लड़की के बीच दोस्ती को नहीं मानता। डरते हैं? उसका अंदाज इस्तेहज़ाइया था। महरोज़ मतानत से मुस्कुराया। शैतान के वार से हर इंसान को डरना चाहिए।
मैं शैतान हूँ? सफीना ने दांत भींचते उस बज़ाहिर नर्म नजर आने वाले सख्त गिर इंसान को कहा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं नामहरमों के बीच तीसरे वजूद का जिक्र कर रहा हूँ, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। अगर मेरी बात से हर्ट हुई हैं तो माजरत, संजीदगी से कहते वो पलट गया, जबकि सफीना की निगाहें उसकी चौड़ी पुश्त पर जमी थी। तुम्हारी ये पारसाई और गरूर खाक में न मिलाया तो सफीना नाम नहीं मेरा। अब तुम मेरी जिद हो महरोज शजात। खैरियत है भाई, इतना गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है? परीसा की मेज़ के करीब से गुजरते उसके चेहरे के बिगड़े जाविये और मुट्ठी में दबे कलम को देखते पूछा तो उसने चौंक कर मास को देखा। तुम्हारे पास सैफुल मलूक का पर्सनल नंबर है? ओह, तो तुम इतनी देर से मुंह के जाविये बिगाड़ कर सैफ को सोच रही थी? मास ने हद दर्जे दिलचस्पी से पूछा तो परीसा ने उसे घूरा। नंबर दो, हाथ बढ़ाया। पर्सनल तो नहीं है। मास ने जेब से कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। ऑफिस का है और पीए का। मास के जाते ही उसने नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, रोज़नामा नवाए शहर से सहाफ़ी परीसा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, शाइस्तगी से जवाब दिया गया। जी मैडम, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे MNA साहब का ज़ाती नंबर चाहिए। माजरत ख्वाह हूँ मैम, हमें इजाज़त नहीं है उनका नंबर देने की। परीसा ने ज़ब्त से गहरा सांस लिया। हमने एक रोज़ कबल उनका इंटरव्यू लिया था, मुझे उनसे इसी सिलसिले में बात करनी है। आप उनसे बात कर लें, मुझे उनका नंबर चाहिए। मैं 10 मिनट तक कॉल करती हूँ। उसने खट से कॉल ड्रॉप कर दी। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे सैफ का नंबर इस शर्त के साथ मिल चुका था कि वो उसे रात 12 बजे से कबल कॉल नहीं कर सकती। इस वक्त 11:50 का वक्त था जब वो लेफ़्ट राइट करती बार बार घड़ी देख रही थी, जबकि जिसे कॉल करने की इतनी बेचैनी थी वो आरामदेह सूट पे मलबूस बेड पर नीम दराज किताब पढ़ रहा था। उधर घड़ियाल ने 12 बजे का अलार्म बजाया, उधर उसका सेल बजा। सैफ ने सेल स्क्रीन पर जलता बुझता नंबर देखा जो उसके पास सहाफ़ी के नाम से महफूज था। अस्सलाम वालेकुम। सैफुल मलूक बाजू मोड़ कर सर के नीचे रखते चित लेट गया। परीसा बात कर रही हूँ। सैफ के सलाम का जवाब ना देकर वो उसका मूड गारद कर चुकी थी। सैफ ने दांत पीसे। ब्रैकेट मैनर्स इस लड़की को छू के भी नहीं गुजरे। जानता हूँ, गंभीर लहजा दिलों को धड़काता हुआ था। तो बताइए मोहतरमा, रात गए कॉल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? रात गए कॉल करने का आप जनाब का ऑर्डर था, उसने चबा चबा के कहा। वजह पूछ सकती हूँ इस शर्त की? मैं आपकी तरह फारिग इंसान नहीं हूँ मोहतरमा, सैकड़ों काम होते हैं मुझे दिन के वक्त, और ये वक्त मेरा अपने लिए होता है जिसमें आप खलल डाल चुकी हैं। आपको तो मेरा ममनून होना चाहिए कि अपना ज़ाती नंबर दिया है आपको। आप खुद को समझते क्या हैं? किस बात पे इतना गरूर है? सैफ ने स्क्रीन को घूरा। रात गए मेरी सिफात गिनवाने के लिए कॉल की है आपने? वो संजीदा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो बातें इंटरव्यू के इख्तिताम पर कहीं, अगर कल वो पब्लिश हो जाए तो क्या रेपो रह जाएगी आपकी? उसकी धमकी पर सैफ के लबों को दिलकश मुस्कान छू गई। निगाहों के सामने छम से शर्म से गुलाबी पड़ता चेहरा दर आया। मैं तो चाहता हूँ आप पब्लिश कर दें, अवाम को मालूम होना चाहिए उन्होंने किस कदर गलत शख्स को मुंतखब किया। अंदाज चुराने वाला था। आप मेरी सोच से ज़्यादा शातिर इंसान हैं। इम्प्रेसिव। सैफ ने सताइशी लहजा अपनाया। काफ़ी ज़हीन हैं आप, एक ही मुलाकात में इस हद तक जान लिया मुझे। वैसे ये आपके हक में ही बेहतर है। अब मुझे सोना है, अल्लाह निगहबान। 1 मिनट मेरी बात सुने। मेरी तारीफ करनी है ना मिस सहाफ़ी? वो मैं सुन चुका हूँ, शब बखैर। संजीदगी से कहते कॉल काटते दूसरा नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। रोज़नामा नवाए शहर में मेरे दिए इंटरव्यू का एक भी लफ्ज़ शाया नहीं होना चाहिए। परी क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? नाश्ते की मेज़ पर उसे कॉर्नफ्लेक्स में बेदिली से चमचा घुमाते देखकर सफीना ने नरमी से पूछा तो उसने माँ का चेहरा देखा। वो क्या बताती कि कुछ धुंधली यादों ने उसका ज़हनी सुकून दरहम बरहम कर रखा है। कुछ ना आशना चेहरे, धुंधले अक्स उसे सोने नहीं देते। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उससे नाराज़ नहीं हो सकती। क्या ताल्लुक़ है दोनों के बीच? वो गर्दाब में फंस चुकी थी। माँ से पूछने का मतलब उनकी नाराज़गी थी, और वो माँ को खफा करने का सोच भी नहीं सकती थी। उन लोगों के लिए तो कतई नहीं जिन्होंने उन्हें इतनी तकलीफ़ दी थी। आप जानती हैं, चंद दिन कबल हम लोगों ने सैफुल मलूक का इंटरव्यू लिया था। सफीना ने चौंक कर उसे देखा। चाय का कप वापस रखते पूरी तवज्जो से बेटी को देखा। तो वो इंसान बहुत मगरूर और घमंडी है मम्मा। उसके लहजे से झलकती खफकी ने सफीना को कदरे पुरसकून किया। आपको मालूम है, उसने इंटरव्यू शाया होने से रुकवा दिया।
ایسا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں تھا، بس اس نے رکوا دیا، شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب نہ جب اسے کسی کی بات سے کوئی فرق پڑتا ہو، وہ تو بس اپنی سناتا ہے۔ تم دور رہنا اس سے۔ پریسا کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے مما کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے گا۔ بریکٹ سوری مما، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ آج اپنے آفس میں ہی ہوگا اور مجھے اس سے ملنا بھی ہے اور اس کی خوش فہمی بھی دور کرنی ہے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلیوں میں گھماتے گہرے پینٹ آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیپ میں وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا جوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں تھا کہ مخصوص رنگ ٹون پر لبوں کو مسکان چھو گئی۔ کل میز پر رکھتے سیل اسکرین پر مائی پرنسس جگمگاتا دیکھ کر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم، محبت سے بھرپور لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام، خانی بات کر رہی ہوں، سیف الملوک صاحب سے بات کروائیں؟ ایک ادا سے کہا گیا جملہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اوپس، خانی نے سر پر چپت لگاتے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اس کے انداز سے جی بھر کے محظوظ ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فائن، بٹ آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے سے اداسی جھلکی۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا ہوں زندگی۔ تو آپ ہم سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شیری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹیں۔ خانی نے منہ بناتے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے۔ وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تبھی گلاس ڈور دھکیلتے پریسا کو اندر آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پیے کو واپس جانے کا اشارہ اور پریسا کو ایک سخت گوری سے نوازتے بیٹھنے کا کہا۔ کب آئیں گے آپ؟ خانی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ کل انشاءاللہ۔ اس نے کرسی گھمائی۔ اب وہ سائڈ پوسٹ سے پریسا کے سامنے تھا۔ بائیں ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آئیں گے؟ سیف خانی کے انداز پر مسکرایا۔ غصہ اڑن چھو ہوا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی پرنسس۔ پریسا نے اس کے لہجے سے چھلکتی محبت اور نرمی کی شدت محسوس کرتے بے ساختہ اس کا وجیح چہرہ دیکھا تھا، جہاں پھیلا نرم سا تاثر بھلا لگ رہا تھا۔ وعدہ آؤں گا۔ ایک اور وعدہ بھی کریں۔ جی بولیں، اب کون سا وعدہ کروں؟ اس نے وقت دیکھا۔ 15 منٹ بعد اسے میٹنگ میں جانا تھا۔ آپ ہماری طرف آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر، لیکن میں تو گھر پر صرف رات کو ہوتا ہوں۔ آپ اکیلے کیا کریں گی اتنے بڑے گھر میں؟ کوٹ پہنتے نرمی سے کہا۔ پریسا نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا جو اسے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ سمجھا کرے نا چاچو۔ خانی کے راز ترانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ آپ سمجھا دیں نا زندگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایکچولی میں وہاں آؤں گی تو چاچی ڈھونڈوں گی نا۔ خانی کی بات پر ایک پل کے لیے سیف کے کف موڑتے ہاتھ ٹھٹکے تھے۔ نکاح بے ساختہ سامنے مومی گڑیا کی جانب اٹھی، پھر ایک دم ہنس دیا۔ جیسا آپ چاہیں پرنسس، ابھی چاچو کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی کے پیچھے سے نکلتے پریسا کو نظر انداز کرتے دروازے کی جانب بڑھا، تبھی پریسا باجلد اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے راستہ روکنے کا؟ اور جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں مہمان کو نظر انداز کرنا۔ مہمان؟ سیف نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کا جائزہ لیا۔ سفید ٹراؤزر اور مہندی رنگ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ مفلر کی طرح لپیٹے وہ اس کے سامنے بچی لگتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ مہمان نہیں ہیں، زبردستی آفس آئی ہیں۔ سوچیں اگر سٹاف آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا تو؟ پری کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ بریکٹ بہت خوبصورت۔ سیف کے دل نے چپکے سے اعتراف کیا۔ سوری مگر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اپوائنٹمنٹ لیجیے پھر بات کریں گے۔ مگر مجھے ابھی کرنی ہے بات۔ وہ بزد ہوئی۔ سیف نے ابرو اچکائے۔ آپ کس حق کے ساتھ مجھ پہ روپ جمانے کی کوشش کر رہی ہیں صحافی؟ پریسا کو ایک دم غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھلا سیف پر کس حق سے روپ ڈال رہی تھی؟ ہٹیے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی بات سن لوں گا آپ کی۔ آپ میری بات سنے بنا نہیں جا سکتے۔ سیف کے بڑھتے قدم اس کے درست لہجے پہ ٹھٹکے۔ دماغ ایک دم آؤٹ ہوا۔ انہی قدموں پھر پلٹتے پریسا کے دونوں بازو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتے قریب کیا کہ ان کے بیچ محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ پری کا چہرہ اس قربت پر سرخ، جبکہ دھڑکنیں سرپٹ دوڑنے لگی تھی۔ اگر میں چاہوں تو یہ چند انچ کی دوری سیکنڈز میں مٹا دوں، مگر سیف الملوک اتنا کمزور انسان نہیں۔
اس کی لرزتی پلکوں نم پیشانی کو دیکھتے سیف کا لہجہ نرم ہوا۔ آئندہ یوں میرے روبرو مجھ پہ حق مت جتانا، میں حق جتانے پر آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بازو چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرے آس پاس نظر مت آنا مس صحافی، ورنہ نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سنا ہے مہروز شجاعت آج اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کروا رہا ہے۔ رومیہ نے سفینہ کے قریب بیٹھتے مطلع کیا، جس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ رومیہ پر نہیں ڈالی تھی۔ تم پوچھو گی نہیں وہ کیوں منہ میٹھا کروا رہا ہے؟ وہ کیوں منہ میٹھا کروا رہا ہے؟ انداز کھوجتا ہوا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کی خوشی غمی سے؟ سفینہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر بائیں جانب مہروز کی جانب اٹھی، جس کا چہرہ خوشی کے بھرپور احساس سے جگمگا رہا تھا۔ بریکٹ، تمہاری ہنسی کو برباد ہونے میں بہت کم وقت ہے، جی لو یہ پل۔ سنو فراز، رومیہ کی پکار پر سفینہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مہروز مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہا ہے؟ اس کے ہاں بیبی آیا ہے، فراز نے نرمی سے بتایا۔ بیبی؟ رومیہ نے پرسوچ نگاہوں سے مہروز کے بعد سفینہ کو دیکھا۔ کس کا بیبی ہوگا؟ مجھے کیا معلوم؟ اس نے شانے اچکائے۔ ہوگا بھانجا بھتیجا۔ سنو میں چند دن تک یوں نہیں آ سکوں گی۔ کیوں؟ خیریت؟ ماموں آ رہے ہیں، وہاں فیملی، اسی لیے۔ بریکٹ، اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ اپنے نانا کے پاس رہتی تھی جو ریٹائرڈ جج تھے۔ میں تمہیں مس کروں گی سفینہ۔ رومیہ نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں اسی لیے تمہارے اس پروفیشن کے خلاف تھا۔ وعدے کے مطابق سیف الملوک گاؤں آیا ہوا تھا جب قاسم نے خفگی سے کہا۔ خانی اور یاور اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ مما، بابا، چاچی، چاچو سبھی موجود تھے، جبکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے باپ کے بعد اب بھائی کی ڈانٹ نہایت تابعداری سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ چہرے پر نرم سا تاثر پھیلا تھا۔ وہ کہیں سے اکھڑ مغرور انسان نہیں لگ رہا تھا، جیسا کہ وہ جانا چاہتا تھا۔ اتنے دنوں تک شکل بھی نہیں دکھاتے۔ میں خود سوچ رہا ہوں مستعفی ہو جاؤں، سیف نے سنجیدگی سے کہتے انہیں حیران کر دیا۔ سبھی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ماہم بھابھی نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سچ، مگر ابھی 1-1.5 برس نہیں۔ سنو، تم اسے کیوں نہیں ڈھونڈتے بیٹا؟ بابا کے کہنے پر سیف نے انہیں دیکھا۔ ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو کھو جائیں، وہ تو میرے سامنے ہے، اگر میں چاہوں تو اگلے 10 منٹ میں اسے یہاں لے آؤں۔ شاہانہ انداز میں کہتے سب کو دیکھا جو باقاعدہ اسے گھور رہے تھے۔ اب ایسے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کی۔ قاسم نے موبائل اسے کھینچ کے مارا جو سیف الملوک نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ اسے یہاں لانے کے لیے اصرار کریں گے، جبکہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں، کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے LED پر پریس کانفرنس کی لائیو کوریج چل رہی تھی، والیوم میوٹ تھا۔ پی اے اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر سیف کی مصروفیت، پھر ٹی وی کی اسکرین دیکھی جہاں ان کی پارٹی رکن کانفرنس کر رہی تھی۔ سر، والیوم کھول دوں؟ کیوں؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تبھی ایک جانی پہچانی آواز پر نگاہ اٹھائی، جہاں وہ گاجری رنگ کی شارٹ فراک پجامے میں ملبوس ساری دنیا سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے MNA صاحب کوئی اعلیٰ و عرفہ ہستی تو نہیں؟ بس ہم جیسے عام انسان ہی ہیں تو وہ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ اس سوال پر جہاں پارٹی رکن نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا، سیف نے اسکرین کو دیکھا، جبکہ پی اے نے بھی پریسا کو گھور کے دیکھا۔ سر، یہ صحافی تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر سے اس حسین مگر روٹ سی لڑکی کو گھورا جو ان کے ڈیسنٹ سے باس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی تھی۔ اور جس دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا یہ روئے گی۔ سیف نے سوچتے ہوئے پی اے کو جانے کا اشارہ کرتے سیل اٹھا کر صحافی نام پر کلک کیا۔ شاید دوسری جانب اسی کی کال کا انتظار تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ اوہ، MNA صاحب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آپ مجھے کال کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر، اور اس وقت تو رات کے 12 بھی نہیں بجے۔ سیف نے تحمل سے اس کی گفتگو سنی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگر کہہ چکی ہیں تو میری بھی سن لیں۔ جی جی بالکل، ہم بیچارے عوام آپ ہی کی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئندہ مجھے تم اس بےہودہ ڈریسنگ میں نظر نہیں آؤ گی۔ پریسا نے سیل کان سے ہٹا کر اچھمبے سے اسکرین کے بعد سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، آئندہ اگر تم مجھے ایسے حلیے میں نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم کو دو گی۔ ایکسکیوز می MNA صاحب، MNA عام عوام کے لیے ہوں اور تمہارے لیے آج کے بعد سائن۔ کیا مطلب؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ مطلب آئندہ جب بھی بات ہوگی تو مجھے سائیں پکارو گی۔ اللہ حافظ۔
اس وقت شجاعت اللہ صاحب کی حویلی کے در و دیوار اپنے مکینوں کی طرح حیران اور ساکت تھے کہ اپنے سامنے بیٹھی فالسی رنگ کی فراک میں نازک سی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں نم تھیں کو نہ سمجھنے والی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر خاکی لفافے میں بند تصویریں تھیں جنہیں ایک کے بعد دوسری نظر نہیں دیکھا گیا تھا۔ مہروز شجاعت نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ شجاعت اللہ یہ ماننے سے انکاری تھے، مگر کوئی لڑکی اپنی عزت خود کیسے داؤ پر لگا سکتی ہے؟ وہ مہروز کو کال کر چکے تھے، وہ 10 منٹ میں پہنچنے والا تھا، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ماں باپ کے علاوہ بھابھی، بھائی اور 5ویں وجود کو دیکھ کر انہی قدموں پر تھم گیا، اور اس کا یوں تھم جانا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ شجاعت جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ مہروز کے پیچھے ہی ایک گندمی رنگت تھوڑی سی فربا لڑکی بچے کو گود میں لیے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مہروز، تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ باپ کا اشارہ سفینہ کی جانب دیکھتے اس کا سر اسبات میں ہلا تو شجاعت اللہ صاحب نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری جو اس کے چہرے سے ٹکراتی قدموں میں بکھر گئیں، اور مہروز کے ساتھ شارکا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا ہوگے مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ میرا خون، میری تربیت اس قدر غلیظ نہیں ہو سکتی۔ بابا سائن، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مہروز نے تڑپ کر ان کی جانب قدم بڑھائے، مگر شجاعت اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا یقین کریں بابا سائن، وہ روحانسا ہوا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی مہروز۔ شجاعت بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے ایسی نیچ حرکت کرتے۔ سفینہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا، مگر بیوی بیٹے کے ذکر پہ چونک کر اس بے یقین کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ بریکٹ اف مہروز شادی شدہ تھا؟ وہ کراہی۔ غلطی تم نے کی ہے اور اسے سدھارو گی بھی تم۔ دلاور، شجاعت مہروز سے کہتے ہوئے بڑے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بابا سائن، بیٹی سے اس کے گھر کا پتہ لو اور اس کے سرپرستوں کو لے کے یہاں آؤ، شام کو مہروز کا نکاح ہے۔ ان کے فیصلے پر وہاں موجود سبھی لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ سفینہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایسا کچھ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہارون صاحب کی منت سماجت کے بعد سیف ایک بار پھر سے انٹرویو کے لیے مان گیا تھا، اور پریسا آج ہارون صاحب کی فرمائش پر لائٹ سے میک اپ اور جیولری میں عام روٹین کی نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور اس بار وہ لوگ سیف الملوک کے گھر میں موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد سیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ پریسا کی جانب اٹھی۔ یہ نیوی بلو شرٹ پر سفید دھاگوں سے ہلکی سی کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ننھے اویزے لمبے بال ہاف کیچر میں بندھے تھے۔ لائٹ میک اپ میں وہ ماس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے بیچ فاصلہ موجود تھا، مگر سیف کا خون کھول اٹھا تھا۔ السلام علیکم، سنجیدگی سے کہتے اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو ملازمت سے ماس کو چائے سرو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ پریسا اور ماس نے بغور اس کا سخت انداز دیکھا۔ ملازمہ ماس کو سرو کر کے سیف کے اشارے پر باہر نکل گئی، جبکہ پریسا کا چہرہ تضحیک کے احساس سے سرخ ہوا۔ ماس بیچارہ ہکا بکا بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے پیجیے ماس، سیف نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بعجلت چائے ختم کر کے کپ واپس رکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ سیف کے سنجیدہ انداز پر ماس کے ساتھ پریسا بھی سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ مس صحافی، آپ نہیں جائیں گی؟ سیف اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ ماس نے حیرت، جبکہ پریسا نے بے یقینی سے اس کا دھونس بھرا انداز دیکھا جس نے ماس کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ اور میرا پیغام اپنے ہارون صاحب کو دے دینا۔ اس نے جو میری بیوی کو بطور چارہ میرے سامنے پیش کیا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ماس کو ششتر چھوڑ کر اس کا لہجہ انتہائی سخت ہوا تو ماس بوکھلا کے بھاگا۔ یہ کیا بیہودہ بات کی ہے آپ نے؟ پریسا کو چند لمحے لگے تھے سنبھلنے میں۔ نکاح بیہودہ نہیں ہوتا وائف، اسے جھٹلانے والے بیہودہ ہوتے ہیں۔ سیف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر پریسا نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سیف نے سرت سے اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے مقابل آئی۔ منع کیا تھا، تم آئندہ لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرو گی، مگر تمہیں میری باتیں سمجھ میں۔ پریسا کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر سیف نے نرم لہجہ اپنایا۔ لیکن خیر، اب میرے ساتھ رہو گی تو سب سیکھ جاؤ گی۔ اس نے ہاتھ سے اس کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ پریسا تڑپ کر مچلی۔
ڈونٹ ٹچ می. میں نہیں مانتی آپ کی بات، جھوٹ ہے یہ. اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا. نہیں رہنا مجھے یہاں. اس نے نم سے لہجے میں کہتے کلائی چھڑوانی چاہی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی. سیف نے دوسرے ہاتھ سے سیل نکالتے چند بٹن دبائے. اسکرین پریسا کے نام کی جس کی نگاہیں نکاح نامے پر جم گئی تھی. تبھی سیف کے سر پہ کال آ گئی. اس نے فوری ریسیو کی. السلام علیکم. مسلسل مزاحمت کرتی پریسا کی کلائی مضبوطی سے تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا. وعلیکم السلام. چاچو مجھے شہر آنا ہے. خانی کی فرمائش پر وہ مسکرایا. کیوں میرا بچہ؟ پریسا نے مزاحمت ترک کرتے اسے فیملی ممبر سے بات کرتے دیکھ کر چلانا چاہا، مگر وہ جو پوری طرح متوجہ تھا فوری اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے آواز کا گلا گھونٹا. میں بور ہو رہی ہوں نا چاچو، آپ سے ملنا ہے. فی الحال نہیں میرا بیٹا، آپ شہری چاچو کے ساتھ کھیلو نا. اور بھائی کے ساتھ؟ پریسا نے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑے تو اس نے دانتوں پر دانت جماتے پریسا کو گھما کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچ لیا. میں ابھی چاچو کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو باہر لے جائیں گے. تھینکس چاچو. خانی چہکی. موسٹ ویلکم میرا بچہ. محبت سے کہتے کال کاٹتے اپنی مضبوط گرفت میں نازک سے سراپے کو دیکھتے اس کا چہرہ سامنے کیا جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا. پلکیں نرس رہی تھی. تم تو بالکل جنگلی ہو، اتنی زور سے کاٹتے ہیں. اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے کس لہجہ نارمل کیا اور ہتھیلی سامنے پھیلائی. دانتوں کے نشان تھے. چلو اب آرام کرو. اس کا چہرہ تھپ تھپایا. مجھے جانا ہے. پریسا نے پلکیں اٹھاتے کپ کپاتے لہجے میں کہا. یہاں سے جانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت. سیف نے سنجیدگی سے کہتے اس کا مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اتارا. پریسا نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا جو اب دوپٹہ پھیلا کر اس کے سر پہ اڑا رہا تھا. دیکھو ایسے دوپٹہ لیتے ہیں، کتنی پیاری لگ رہی ہو. اس نے پریسا کا رخ قد آور آئینے کی جانب مڑا جہاں دونوں پاس کھڑے مکمل لگ رہے تھے. مجھے مما سے بات کرنی ہے. پریسا نے فوراً آئینے سے نگاہ ہٹائی. تو کر لو نا، میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اس گھر سے باہر نکلنے کی سوچنا بھی مت. ابھی مجھے جانا ہے. لازمہ تمہیں گھر دکھا دے گی. سفینہ کو تو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی ہے. مہروز اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر شہزاد اللہ نے اس کے نانا کو بلوا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا. 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو. شارکا جو مہروز کی تایا ذات کزن تھی، اسے مہروز نے پسند کی شادی کی تھی. قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا. شارکا کے لبوں پر گویا کفل لگ گیا تھا. وہ بس روبوٹ کی مانند اپنے امور سر انجام دیتی رہتی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو زچ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی سے بنے تھے کہ کوئی رد عمل ہی نہ دکھاتے تھے. اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے کچن سے چائے لاتی شارکا پر پڑی، جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا جسے مہروز اتنی محبت، چاہت اور آنکھوں میں چمک لیے دیکھتا تھا. ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں؟ وہ جارحانہ شارکا کی جانب بڑھی. مہروز اس کا ارادہ بھانپتے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے چائے کی ٹرے گرائی جو شارکا کے ہاتھ پاؤں جھلسا گئی. شارکا! مہروز نے سفینہ کو دھکیلتے شارکا کا تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ ہاتھوں میں لیا. مہروز نے ملازمہ کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہتے شارکا کو بٹھایا، جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالتی پنکھ پٹکتی کمرے میں چلی گئی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو تم؟ سیف جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، جہاں وہ کل سے بھوکی پیاسی پڑی تھی. ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا. پریسا اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی. شدید گریہ ازاری سے سرخ سوجی آنکھوں، بکھرے بال. سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار. میں نہیں مانتی اس نکاح کو. پریسا اس کے مقابل کھڑی ہوئی. تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں. سیف مطمئن انداز میں بولا. مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا. رہنا تو پڑے گا، ہنس کر یا رو کر، تمہاری مرضی ہے. سیف نے بے نیازی سے شانے اچکائے. سیف پلیز. وہ ملتجی ہوئی تو اس نے لب بھینچتے اس کی حالت دیکھی. مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے، بات بھی نہیں کر رہی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا. دیکھو صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی. تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے. اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا. مجھے یہاں سے.
नम लहजे में कहते सैफ के हाथों में हाथ रखे। अंदाज इस कदर मासूमाना था कि सैफ ने बेसाख्ता झुकते उसकी पेशानी चूमी। परीसा उसकी हरकत पर सटपटा कर पीछे हटी। चेहरा हया से गुलाल हुआ। आइंदा जब भी रोगी ऐसा ही होगा। फैसला तुम्हारा है, चाहो तो डट कर मुकाबला करो या रो कर। मुझे करीब आने का मौका दो। सैफ 2 कदम उसकी जानिब बढ़ा। मैं नहीं डरती आपसे। गुड, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम डरो मत। अब जल्दी से फ्रेश हो, फिर खाना खाते हैं, भूख लग रही है। नरमी से गाल थपथपाया। मैं बता रही हूँ आपको, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से। परीसा की बचकाना धमकी पर सैफ ने मुस्कुराहट दबाई। इजाज़त है, अगर भाग सकती हो तो भाग जाना। रियली? परीसा ने हैरत और बेयकीनी से उसका चेहरा देखा जो सरखम करते पीछे हट गया था। तुम्हें अंदाज़ा भी है क्या किया है तुमने? शारका को दवाएं देते महरोज चारेहाना अंदाज में दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल होकर धाड़ा। सफीना जो औंधे मुंह बेड पर लेटी थी झटके से सीधी हुई। महरोज का वजीह चेहरा जब्त से सुर्ख था। क्या किया है मैंने? महरोज ने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोचते सामने खड़ा किया। इतनी ही मासूम हो ना तुम, जिसे अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर उसने किया क्या है। मासूम तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ महरोज शजात, उसने हाथ झटकते इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। मासूम फरिश्ता तो वो तुम्हारी शारका बीबी है जिसके तुम दीवाने हो। शट अप, नाम मत लो उसका। महरोज चिल्लाया। क्यों ना लूँ? सफीना विदू बुदू चिल्लाई। वही घटिया लड़की है ना जिसकी वजह से मुझे इग्नोर करते हो। अपने गिरेबान में झांको और ईमानदारी से फैसला करो सफीना कि दरअसल घटिया कौन है। घटिया तुम हो महरोज, और तुम्हारी वो चहीती मासूम फरिश्ता। उनके झगड़े की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महरोज ने आगे बढ़ते दरवाज़ा खोला। महरोज, बाबा साईं बुला रहे हैं। दरवाजे की चौखट में खड़ी भाभी ने एक नफरत भरी कटीली निगाह उस खूबसूरत चुड़ैल पर डाली। महरोज, तुम क्या चाहते हो? शजात के सवाल पर उसने लब भींचे मगर कुछ बोला नहीं। हमारी तरफ से इजाज़त है, तुम उस लड़की को रखना चाहो या छोड़ना तुम्हारी मर्जी है। महरोज ने बेसाख्ता उनका चेहरा देखा। मुझे अव्वल रोज़ से तुम पर एतबार था। महरोज ने भी यकीनी से उनका चेहरा देखा। मगर मुझसे उस लड़की को परखने में भूल हो गई। वो बेटी है, घर चल कर आई तो मुझे लगा शायद उसे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए अपनी इज्जत दांव पर लगाई। मगर ये तो अब मालूम हुआ कि ये तो ज़िद और अना का खेल था। तुम आज़ाद हो फैसले में, हमारी तरफ से तुम पे कोई दबाव नहीं होगा। उस रोज़ फरागत के बाईस सैफ गांव जाने की तैयारी कर रहा था, जहां सब उससे परीसा के मुतालिक जानने के लिए बेताब थे, जबकि उसने सख्ती से सबको मना कर रखा था यहाँ आने से। सफ़ेद कल्फ लगे शलवार सूट, कलाई पर बेश कीमत घड़ी, हल्की सी शेप में हमेशा की तरह वो बेहद वजी लग रहा था। क्लोन स्प्रे करते, गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाते उसने सरसरी निगाह LED पे डाली जहाँ पूरे घर की CCTV फुटेज चल रही थी। बहुत दिलचस्प। एक मंजर देखते उसके लबों से बेसाख्ता निकला तो फुर्सत से सोफे पे बैठते, सोफे की बैग पर कोहनी टिकाते, शहादत की उंगली होंठों पर जमाए अज़हद दिलचस्पी से परीसा को चोरों की तरह दबे कदमों अपने कमरे से निकलते देखा। लबों को दिलकश मुस्कान छू गई। ब्रैकेट, ये क्या करने जा रही है? परीसा अब इधर उधर देखते ऊपर जा रही थी। सैफ की निगाहें उसके साथ सफ़र कर रही थी। अब वो छत पर पहुंचकर पाइप का जायज़ा ले रही थी। ब्रैकेट, ओहो! सैफ बेसाख्ता हंसा। मोहतरमा फरार होने की कोशिश में है। सफ़ेद चिकन ट्राउज़र के साथ सुर्ख लंबी कमीज़, बालों का रफ सा जूड़ा, दुपट्टा शानों से गुजार कर कमर पर बांधा हुआ था। बेवकूफ़ लड़की, जहाँ से कोशिश कर रही हो सीधा लॉन में उतरोगी। सैफ ने मुस्कुराते हुए सर झटका, तभी उसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो बौखला कर खड़ा हुआ। परीसा की गिफ्ट पाइप पर छूट रही थी। सैफ तेज़ी से बाहर भागा, लेकिन जब तक वो बाहर निकला परीसा लॉन में धप से गिर चुकी थी। न जाने कहाँ चोट लगी थी उसे कि आंसू तसलसल से बह रहे थे। एक पल के लिए सैफ के दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। ब्रैकेट, चलो अच्छा है, आइंदा के लिए सबक मिल गया। वो मजबूत कदम उठाता उसके पास पहुंचा जो पाँव को देखते रोए जा रही थी। सैफ पंजों के बल सामने बैठा। सो सैड परीसा। सैफुल मलूक ने मसनूई तासुब का इजहार किया तो परीसा ने नम आंखों से उसका वजी चेहरा देखा, फिर फौरी निगाह हटाई। वो लगी इतना दिलकश रहा था। भागने की अच्छी कोशिश थी मगर बैड लक। मगर कोई बात नहीं, अगली बार शायद कामयाब हो जाओ। परीसा ने आंखें रगड़ते शिकवा कुन्हा निगाहों से देखा जो उसकी तकलीफ का पूछने की बजाय घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए पंजों के बल बैठा उसे जिच कर रहा था। तकलीफ से मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सोच रहा है? चेहरा रगड़ते नरूठेपन से कहा तो सैफ ने मुस्कुराहट छुपाई।
تم ایک نالائق لڑکی ہو جسے طنز اور مذاق میں بھی فرق معلوم نہیں۔ یار میں طنز کر رہا ہوں، اس نے مصنوعی تعصب سے کہتے سر جھٹکا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، پریسا نے خود ہی بتایا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ سٹنٹ کرو۔ وہ دل کی دہائی نظر انداز کرتا اسے ڈپٹ کر کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا۔ اس کی معصومیت نے سیف الملوک کا دل لوٹ لیا۔ میری تکلیف، میرے آنسو اثر نہیں کرتے آپ پر۔ سیف پھر سے اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت مجھ پر تمہارے آنسوؤں اور تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو؟ پریسا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس بے حس کو دیکھا۔ سیف مسکرایا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں کہوں مجھے تمہارے آنسوؤں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پریسا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جس نے دل پہ ہاتھ رکھتے سر خم کیا تھا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے آنسوؤں سے نہ پگھلے۔ اس کے جملے نے پریسا کا چہرہ زرد سے سرخ کر دیا۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا۔ چلیں؟ سیف نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کہاں؟ پریسا نے ناسمجھی سے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں نا؟ پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سیف سنجیدہ تھا۔ آپ ملازمہ کو بلا دیں پلیز، میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ ملازمہ پین کلر ہے کیا؟ سیف نے جس قدر حیرت سے پوچھا وہ پریسا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، مگر وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گی نا؟ سیف نے اس کی بات پر گھورا۔ مجھے ایسے نخرے بالکل نہیں پسند پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ جھک کر نرمی سے اسے بازو میں بھرتے انداز استحقاق سے بھرپور تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ مہروز تھکے قدموں اندر داخل ہوا تو سفینہ بازو سینے پر لپیٹتے اس کے سامنے آئی۔ اس نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ مہروز کی زندگی کو بھی تماشا بنا دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسٹر مہروز شجاعت، مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ؟ مہروز نے ضبط سے گہرا سانس لیتے تحمل سے کہا۔ کیونکہ مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ مت بھولو یہ وحشت زدہ ماحول تمہیں تمہارے ہی کرتوتوں کے باعث ملا ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہی ہوگی۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ کیونکہ مجھے تم میں رتی برابر دلچسپی نہیں، تم صرف میری ضد تھے۔ مہروز کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ ویسے بھی تمہاری چہیتی بیوی ہے تو صحیح تمہارے پاس۔ کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسی لڑکی سے رشتہ نبھاؤ جسے تمہاری صورت سے بھی کراہیت آتی ہے؟ تم سامان پیک کرو، شام میں لالا جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ طلاق نامہ بہت جلد مل جائے گا تمہیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے مہروز نے عام سے انداز میں کہتے سفینہ پر سختہ طاری کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے مہروز کی پشت دیکھی۔ ریئلی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مہروز اس کے روبرو ہوا۔ میں بھی تمہاری محبت میں مجنون نہیں بنا کہ چھوڑ نہ سکوں۔ میں تو بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ اس احسان کے لیے کہ میرے ضمیر کو سرخرو کر دیا، ورنہ شاید پوری زندگی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا پچھتاوا رہتا۔ مہروز کے سرد الفاظ کسی تماچے کی طرح سفینہ کے منہ پہ لگے تھے۔ صاحب، سفینہ صاحبہ آئی ہیں۔ سیف اپنے کمرے میں تھا جب انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ بھیج دو۔ سنجیدگی سے وہ روم سے نکلا۔ وہ اس وقت سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بال سنوارتے سامنے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ پریسا نے بے ساختہ آنے والے کو دیکھا۔ سوئے اتفاق اس نے بھی سفید ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ اے لائن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ 15 منٹ تک ڈرائنگ روم میں آ جانا، کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اگلے پل وہ سلام کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سفینہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اونچا لمبا وجیح نوجوان۔ ایک لمحے کے لیے انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آیا، لیکن پھر مہروز کے الفاظ نے ان کے تاثرات سرد کر دیے۔ بیٹھیے پلیز، سیف نے سنجیدگی سے کہتے ملازمہ کو انہیں چائے دینے کا کہا، مگر سفینہ نے ہاتھ اٹھاتے منع کر دیا۔ میں یہاں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا انداز حد تک امیز تھا۔ سیف نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماما، تبھی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتے ہوئے ماں سے لپٹی سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پہ نہیں ڈالی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بال سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ماما؟ اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ چوبے۔ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے ماما۔ تو پھر چلو ماما کے ساتھ۔ سیف مٹیاں بھینچتے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ چائے وغیرہ تو آپ لیں گی نہیں، اور بیٹی سے آپ مل چکی ہیں، اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، سو آپ جا سکتی ہیں۔ سفینہ کا چہرہ اہانت کے احساس سے، جبکہ پریسا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آپ میری مما کے ساتھ ایسے بہیو نہیں کر سکتے۔
یہ میرا گھر ہے پریسا سیف الملوک صاحبہ، آپ جا سکتی ہیں۔ پریسا کو جواب دیتے وہ پھر سے سفینہ کی جانب متوجہ ہوا جو تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ سیف نے ان کے پیچھے جاتی پریسا کی کلائی تھامی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، خفقی سے کہتے وہ باہر آیا جہاں سفینہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک منٹ، سفینہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مزید بھی کچھ رہ گیا ہے کہنے کو؟ انہوں نے دانت پیسے۔ میں نے بہت عزت دی تھی آپ کو، مگر آپ نے کیا کیا؟ سیف کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ میرے گھر میں بیٹھ کر رزق کی بے ادبی کی اور میری بیوی کو برگلا رہی تھی آپ۔ سنجیدگی سے گارڈز کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سے قریب آئے۔ سیف ایک سنجیدہ نظر سفینہ پر ڈالتے گارڈ سے بولا، آج کے بعد بنا میری اجازت کوئی بھی انسان گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی باہر جائے، خواہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جانا چاہے تو شوٹ کر دینا۔ سفینہ نے ہکا بکا ہو کر اس سر پھرے کو دیکھا۔ وہ تو ہو بہو اپنے چچا پر گیا تھا۔ اس کے اشارے پر گارڈز سرخم کرتے پلٹ گئے۔ آپ انہیں کیسے یوں جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری مما ہیں۔ وہ واپس اندر آیا تو غصے میں بھری پریسا پھٹ پڑی۔ مما ہے تو مما کی طرح ہی بیہیو کرے نا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ تو کہیں جانے والے تھے؟ یہی بہانہ بنایا تھا نا، اب کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پریسا دانت پیستے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ بال بناتے وہ پری کی غصیلی نگاہوں کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پریسا اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اطمینان سے کلائی پر گھڑی باندھتے بیوی کا پھولا چہرہ دیکھا۔ پریسا سیف الملوک صاحبہ، میں نہ تو جھوٹ بولتا ہوں اور نہ ہی بہانے بناتا ہوں۔ جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے آپ کی ڈیئر مما کو بہانے سے بھیجا ہے تو آپ غلط ہیں۔ مجھے واقعی کہیں جانا تھا اور اکیلا تمہیں ان کے پاس چھوڑنے کا رسک میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد نہ تم ان سے ملو گی اور نہ ہی بات کرو گی۔ اور ہاں، باہر جانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا، کیونکہ میں گارڈ کو اجازت دے چکا ہوں، وہ بنا پوچھے شوٹ کرنے کے پابند ہے۔ پریسا جو انتہائی غصے سے سیف کی باتیں سن رہی تھی، آخری بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ اوہ ریئلی؟ آپ نے مجھے شوٹ کرنے کے آرڈرز دیے ہیں؟ واو! سیف نے اس کے نان سیریس انداز پر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی اسے ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں سیریس ہوں مسز سیف، میں گارڈز کو آرڈر دے چکا ہوں، آپ باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سیف سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا، جبکہ پریسا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بھلا کیسے اسے شوٹ کرنے کے آرڈر دے سکتا تھا؟ سفینہ کو حویلی سے آنے کے بعد خوشخبری ملی تھی۔ وہ اپنے بچے پر حویلی والوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے ماموں کے پاس کینیڈا چلی گئی جہاں پریسا کی ولادت ہوئی تھی، اور ہر ماں کی طرح سفینہ کو بھی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ نانا اور ماموں کے بارہا کہنے کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانی تھی۔ پریسا 3 برس کی تھی جب وہ لوگ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ مہروز کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ اس ننھی سی پری سے ملنے کو بےتاب تھے۔ پریسا 3.5 برس کی تھی۔ اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جب مہروز ایک روز اس کے اسکول چلے گئے۔ پچھلے چند روز سے سیف الملوک مصروفیت کے باعث کافی تاخیر سے گھر آتا تھا۔ پریسا کو کتنے دن ہو گئے تھے اس سے بات کیے۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک پری اسے 20 کالز کر چکی تھی۔ ٹیرس سے گھر کے لان کا جائزہ لیتے اس نے پھر سے سیف کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے سیف نے بڑے ضبط سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ جانتی ہو فارغ نہیں بیٹھا ہوا میں، کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ دوبارہ کال کی تو بالکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کب آئیں گے؟ آ رہا ہوں بھائی، 5 منٹ میں گھر ہوں گا، تو پلیز اگلے سیکنڈ کال مت کر دینا۔ میں پہلے ہی بہت برداشت کر چکا ہوں، ضبط مت آزمایا کرو میرا۔ اوکے اب گھر پہ بات ہوگی۔ سلا جو انداز اپناتے کال کاٹی، کیونکہ احساس تھا کہ وہ سیف کا واقعی ضبط آزما چکی ہے۔ وہ بعجلت سیڑھیاں اترتے باہر آئی، سیاہ پجامے کے ساتھ سرخ اور مہندی رنگ کی اے لائن شرٹ، پاؤں میں نازک سی سینڈل اور بڑا سا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ تو سیف الملوک نے مجھے شوٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے رک کر موبائل تھوڑی سے لگاتے سوچا، پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ پری بھاگ کر پورچ میں گاڑی تک پہنچی، تبھی لینڈ کروزر دیوہیکل گیٹ عبور کرتی پورچ میں رکی۔ پیچھے گارڈ کی جیپ تھی۔ تبھی سیل اسکرین سے نگاہ اٹھاتے سیف کی نگاہ بیک مرر کی جانب اٹھی۔
جہاں اس نے شفون کے دوپٹے کی جھلک دیکھی، سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر باہر نکل کر دانستہ موبائل دیکھنے لگا۔ پریسا گاڑی کی اوٹ سے ہوتے کھلے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تو فرار کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ؟ سیف محظوظ ہوا۔ وہ گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جب سیف الفلوک کے ذہن میں جماکا ہوا۔ مسکراہٹ سمٹی۔ اوہ شٹ! وہ دیوانہ وار پری کی جانب لپکا۔ اس سے قبل کہ وہ گیٹ کی دہلیز پر قدم رکھتی، سیف نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ تبھی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں ان بیلنس ہو کر ماربل فرش پر گرے تھے۔ سیف سیاہ 3 پیس سوٹ میں چاروں شانے چت تھا اور پری اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خوف سے لرزتی اس کے اوپر تھی۔ گارڈز نے مسکراہٹ دباتی نگاہوں کے ساتھ سر جھکائے رخ موڑ لیے۔ سیف کو چند لمحے لگے حواس بحال کرنے میں۔ گارڈز کے رخ موڑنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو نرمی سے پری کو ہٹاتے اٹھا اور اسے بازو کے حصار میں لیتے اندر چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ کمرے میں آ کر اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور حالت تو خود سیف کی بھی خراب تھی۔ اگر وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا اس سے آگے سوچنا محال تھا۔ لو پانی پیو۔ پریسا کے قریب بیٹھتے نرمی سے پانی دیا جو وہ گھٹا گھٹ پی گئی تھی۔ سیف کو خود پر غصہ آیا۔ آپ نے واقعی مجھے مارنے کے لیے کہا تھا؟ خوف سے زرد چہرے کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے پریسا نے دل گرفتگی سے پوچھا تو سیف نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے نا؟ سوری۔ سیف نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ اگر آپ نہ آتے تو؟ کیوں نہیں آتا؟ سیف تو پریسا کی پرچھائی ہے، وہ بھلا کیسے نہ آتا؟ نرمی سے اس کے بال سمیٹے۔ تم پرسکون ہو کے لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ پلیز مت جائیں۔ پریسا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتے سرخ چہرہ لیے گارڈز کے سر پہ پہنچا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اندازہ ہے تم لوگوں کو اگر میں 1 لمحہ تاخیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ سیف کا بس چلتا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ سوری سر۔ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے گارڈز کی معذرت پر اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ سر آپ کا حکم تھا اور ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ حکم کے غلام؟ سیف نے دانت پیسے۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر میں کہوں گا مجھے شوٹ کر دو تو کر دو گے؟ نو سر۔ نو سر کے کچھ لگتے جسے شوٹ کرنے لگے تھے وہ بھی میری ہی ذات کا حصہ ہے۔ اگر میں جذبات میں کوئی فضول بات کہوں تو بیوقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر تکمیل کرنے مت کھڑے ہو جایا کرو۔ خفگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری سر، مگر آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مہروز پری کے اسکول پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا جب تقریباً اس کے ہم عمر صاحب نے شائستگی سے کہا۔ ایسا ہی ہے، مگر میں پری کا فادر ہوں۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر سامنے رکھا۔ ہماری سیپریشن ہو چکی ہے، میری بیٹی پچھلے 3.5 سالوں سے اپنے ننیال میں ہے اور مجھے اس سے ملنا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں اسے 2-3 گھنٹے میں واپس اسکول چھوڑ جاؤں گا۔ اس کے دادا دادی ملنا چاہتے ہیں اس سے، لیکن سر یہ مشکل ہے۔ میم سفینہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پرنسپل کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ مہروز کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگر چاہوں تو 1 منٹ بھی اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پاس نہ رہنے دوں، لیکن میں اتنی چھوٹی بچی کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر ملائیے میڈم کا، میں خود بات کرتا ہوں۔ پرنسپل نے نمبر بتایا تو مہروز نے ڈائل کرتے سیل کان سے لگایا۔ مہروز شجاعت بات کر رہا ہوں۔ دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو کے جواب میں اس نے سپاٹ لہجے میں تعارف کروایا تو دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول اس سے ملنے آیا ہوں۔ سفینہ نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سفینہ کا لہجہ کپ کپایا۔ باپ ہوں میں، ایسا کر سکتا ہوں۔ دنیا کی کوئی عدالت مجھے اپنے بچے سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ جلدی فیصلہ کر لو، ابھی چند گھنٹوں کے لیے جانے دو گی اسے میرے ساتھ یا ہمیشہ کے لیے؟ پہلے وعدہ دیں آج کے بعد دوبارہ اسے نہیں ملیں گے۔ میرا خیال ہے دوسرا آپشن پسند ہے تمہیں۔ مہروز نے چبا چبا کے کہا۔ نہیں پلیز۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب سفینہ یوں بے بس ہوئی تھی، وہ بھی اپنی متاع حیات کے لیے۔ بیٹی ہی تو کل کائنات تھی اس کی۔ آپ لے جائیں اسے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن پلیز اسے مت چھینیے گا مجھ سے۔ آپ کے پاس تو قاسم ہے، شہری ہے، لیکن پری تو نہیں ہے۔ مہروز نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس تو اپنی محبت ہے، 2 بیٹے ہیں، مگر میرے پاس صرف پریسا ہے۔ اسے مجھ سے الگ مت کریں، آپ کو قاسم کی قسم۔
महरोज ने सख्ती से लब दांतों तले दबाते लहू रंग आंखों से प्रिंसिपल की जानिब देखा, जो पियून से परीसा को बुलाने का कह रहा था। अब कैसी तबीयत है? पिछले चंद रोज से परीसा को बुखार था और सैफ 2 रोज बाद उसके कमरे में आया था। ट्राउज़र के साथ गोल गले की सुर्ख टी शर्ट, बालों को हाथों से संवारते वो उसके सामने था। परीसा ने एक के बाद दूसरी निगाह उस पर नहीं डाली। नाराज़ हो? ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठते परीसा का झुका चेहरा देखा। लाइट पर्पल सूट पर मलबूस वो उसे नज़रअंदाज करते मैगजीन के सफ़ात उलट पुलट रही थी। मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं कि किसी से नाराज़ होती फिरूं। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। सैफ ने उसके मुकाबले बैठते मैगजीन लिया। आपका शुमार भी किसी में ही होता है। दांत पीसते मैगजीन छीनना चाहा, मगर मुकाबले की गिरफ्त मजबूत थी। सैफ ने दिलचस्पी से उसका खफा चेहरा देखा। अच्छा, उसने मसनूई दुख से कहते गिरफ्त ढीली की। मैं किसी में शुमार होता हूँ, जबकि मैं तो तुम्हें बीवी और खुद को तुम्हारा शौहर समझता हूँ। शौहर? बीवी? परीसा ने दांत पीसते मैगजीन उसे खींच मारा। जंगली बिल्ली? सैफ का रहा, जालिम लड़की, मार दिया। लेकिन परी उसकी अदाकारी से कतई मुतासिर नहीं थी। ऐसे होते हैं शौहर। पिछले हफ्ते से बुखार में भुनक रही हूँ और आपने एक बार भी नहीं पूछा। रत्ती बराबर परवाह नहीं मेरी, और दावा है शौहर होने का। सैफ इस शिकवे पर संजीदा हुआ। मुझसे इतने शिकवे पाल कर तुम अपना कसूर छुपा नहीं सकती। मेरा कसूर? मैंने क्या किया है? मैं बीवी मानता हूँ तुम्हें, मगर तुम मुझे शौहर तस्लीम नहीं करती। परी ने बेयकीनी से देखा। यह मैंने कब कहा? जब तुम निकाह ही को नहीं मानती तो मुझे बहैसियत शौहर कैसे कबूल कर सकती हो? सैफ को एकदम गुस्सा आया। जानना चाहती हो मैं क्यों नहीं आ रहा था तुम्हें पूछने? क्योंकि तुम निकाह को नहीं मानती। मुझे एहसास होता था मैं किसी गैर के पास जा रहा हूँ, इसीलिए नहीं आता था। परीसा हक्का बक्का बैठी उस अजीब इंसान को देख रही थी। वो किन बातों को जहन और दिल में दबाए बैठा था। हैरत पर गुस्सा गालिब आया तो उसने सैफ का गिरेबान पकड़ कर झटका। अगर मैं निकाह को ना मानती होती तो आज यूं लावारिसों की तरह आपके दर पर न पड़ी होती। अगर ये रिश्ता नामंजूर होता तो हर बार आपकी मौजूदगी में फरार होने का ड्रामा न करती। या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ आपको जिसे घर में आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता? क्या मैं नहीं जानती आपके सेल और लैपटॉप पर घर की लाइव कवरेज देखी जाती है? कभी सोचा है इन सब बातों के बारे में? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाते फूट फूट कर रो पड़ी। सैफ पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराया, फिर उसके हाथ थामे। नहीं रहना मुझे यहाँ, चली जाऊंगी। आइंदा ऐसी बात की तो जान निकाल दूंगा। सैफ ने खुबकी से कहते उसके आंसू हथेलियों में समेटे। बहुत तवील सही दास्तानी दिल, लेकिन बस एक शख्स है लब्बे लबाब यानी तो। महरोज परीसा को हवेली लेकर आया तो उसे हाथों हाथ लिया गया। वो गोल मटोल बहुत प्यारी बच्ची थी जो टुकर टुकर सबकी सूरतें देख रही थी। महरोज की निगाहें हम वक्त चेहरे का तवाफ कर रही थी। कासिम मोहब्बत से कभी उसके हाथ चूमता तो कभी पेशानी। शहरियार 1 माह का था, जबकि दिलावर भाई का इकलौता बेटा सैफुल मलूक 6.5 बरस का था। वो भी इश्तियाक से उस गुड़िया को देख रहा था जो कासिम की दी चॉकलेट खा रही थी। महरोज, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? शजातुल्लाह साहब ने उसका बुझा बुझा चेहरा देखा तो उसने खाली खाली निगाहों से बाप की जानिब देखा, फिर आहिस्तगी से सफीना की शर्त और कसम बताई। दिमाग खराब है उसका, वो इतनी सफा कैसे हो सकती है? नूरैन भाभी को गुस्सा आया। हम नहीं जाने देंगे अपनी बच्ची को। नूरैन ने परीसा को सीने से लगाकर भींच लिया तो सैफ उठकर माँ के पास आया। मम्मा, ये हमारे पास रहेगी ना? ये हमारी गुड़िया है। मैंने अल्लाह से कहा था वो हमारे घर नन्ही सी बहना भेज दें, और देखिए उन्होंने भेज दी। उसने मासूमियत से कहते कासिम के अंदाज में परीसा का नन्हा सा हाथ चूमा। सैफ की बातें सुनते महरोज के जहन में जमाका हुआ तो चेहरा जगमगा उठा। भैया भाभी, आज अगर मैं कुछ मांगूं तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे ना? कैसी बातें कर रहे हो महरोज, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर दूंगा। आप मेरी बेटी को बहू बना लें। दिलावर भाई, नौरैन भाभी, अम्मा बाबा ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसकी तजवीज़ पर मुस्कुरा दिए। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर ये लोग अभी बहुत छोटे हैं। मैं बरी हूँ अपनी बेटी का, बस यही एक तरीका है परी को यहाँ लाने का, वरना मैं सारी उम्र अपनी बेटी के लिए तड़पता रहूँगा। महरोज का नम लहजा सबकी आंखें नम कर गया और यूं वो दोनों एक मुकद्दस रिश्ते में बंध गए। महरोज परीसा को वापस घर छोड़ते निकाहनामे की फ़ोटोकॉपी सफ़ीना के पास छोड़ते आए थे, और उनके अमल ने सफ़ीना को ज़ख्मी नागिन बना दिया था। उसने छोटी सी उम्र में ही परीसा के जहन में ददियाल वालों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था।
گزرتے وقت کے ساتھ سیف الملوک کو اپنے نکاح کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سیاست میں آیا اور پریسا سے پہلا باضابطہ ٹاکرا اسے کچھ خوشگوار یادیں نہیں دے گیا تھا۔ اسے سفینہ کی ذہنیت پر تعصب ہوا، جس نے اپنی انا کی خاطر بیٹی کو اپنے رشتوں سے متنفر کر دیا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ پریسا اسے پسند آئی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے وہ اس کے رنگ میں رنگ سکتی تھی۔ مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے۔ سیف اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جب پریسا نے اندر آنے کا کہا، سیف نے نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ کس چیز کی پرمیشن؟ مجھے مما سے ملنا ہے، پلیز۔ سیف نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے، مگر تم وہاں نہیں جاؤ گی، انہیں یہیں بلا لو۔ تھینکس، وہ چہکی، پھر ماں کا نمبر ملایا۔ اس جوش و جذبے کو دیکھتے سیف مسکرا دیا۔ وہ آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے تک یہاں ہوں گی۔ اچھی بات ہے۔ سیف لیپ ٹاپ رکھتے کھڑا ہوا۔ شام میں ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں سب لوگ بے چینی سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ کون سب لوگ؟ پریسا نے بے تحاشا دھڑکتے دل سے پوچھا تو اس کی حالت سے محظوظ ہوتے سیف مسکرا دیا۔ مما، بابا سائیں اور؟ پریسا نے بےتابی سے پوچھا تو سیف اس کے روبرو ہوا۔ اور تمہارے بابا، ماما، تمہارے بھائی، خانی، یاد ہے سب؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ میں تمہیں تمہاری مما سے ملنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا پریسا سیف الملوک، شادی کے بعد لڑکی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ساتھ چلنے کا کہیں تو دل سے نہیں، دماغ سے فیصلہ لینا، کیونکہ میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور اگر تم چلی گئی تو پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ میں کہاں جاؤں گی بھلا؟ آپ خامخواہ سے مما سے بدگمان ہیں، میں روٹھے پن سے کہتی، اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ اٹھائے۔ اوکے اوکے، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے صلح جو انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفینہ ان کے ہاں موجود تھی، اور پہلی بار کی طرح انہوں نے آج بھی چائے پینے، پانی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پریسا نے سیف کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا، مگر وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ پری، چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے سیف کے بعد ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بریکٹ، یعنی سیف کو اندازہ تھا اس کی ماں کیا کہے گی۔ مطلب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انداز درست تھا۔ پریسا نے پھر سے سیف کا چہرہ دیکھا، مگر وہ شانت چپ بیٹھا تھا۔ جاؤ اور بیگ وغیرہ لے کے آؤ۔ سفینہ نے بیٹی کو ڈپٹا۔ سیف نے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ اور لڑکے، جلد طلاق کے پیپرز بھیج دینا۔ جی بہتر۔ سیف نے سعادت مندی سے سر خم کیا۔ پریسا نے نم آنکھوں سے ماں اور شوہر کو دیکھا، جو اپنی اپنی انا میں اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں جانا ماما، پریسا نے آنسو رگڑے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہیں روزے محشر دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور پریسا سیف الملوک ہار گئی۔ اتنے برس بعد مہروز کی کہانی پھر سے انہیں 20 کے فرق سے دہرائی جا رہی تھی۔ آخر تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ وہ بیوی ہے تمہاری، حق رکھتے ہو روکنے کا۔ وہ گاؤں آیا تو سبھی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں کیوں روکتا؟ وہ خود دودھ پیتی بچی ہے جسے ہاتھ پکڑ کے روک لیتا۔ ہر بات صاف الفاظ میں سمجھائی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں ہی کی بیٹی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شدت ضبط سے۔ وہ صرف اپنی ماں کی بیٹی ہی نہیں، تمہارے چہیتے چاچو کی بیٹی اور تمہاری بیوی بھی ہے۔ جاؤ اور لے کے آؤ اسے۔ میں اسے لینے نہیں جاؤں گا بابا سائیں، اور اگر آئندہ کسی نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ دوبارہ کسی نے اسے پریسا کو لانے کے بارے میں نہیں کہا تھا، کیونکہ جانتے تھے وہ جس قدر نرم دل اور خوش مزاج تھا، اپنوں کے ساتھ اگر ضد میں آ جاتا تو پھر کسی کی سنتا بھی نہیں تھا۔ وہ منتظر تھے کب سیف کا غصہ اترتا ہے، جس نے پریسا کی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، اور گزرے 8 ماہ میں پریسا نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز مہروز شہر آئے ہوئے تھے جب انہوں نے شہر کی مشہور گائناکولوجسٹ کے کلینک سے نکلتے سفینہ کے ساتھ پریسا کو دیکھا۔ ان کے اندر خوشی کا طوفان برپا ہوا، امید کی کرن نظر آئی۔ آج بہت مہینوں بعد آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ گھر آئے تو شارکا نے ان کا چہرہ دیکھتے سب سے پہلا سوال ہی پوچھا تھا۔ بات ہی وہی خوشی کی ہے۔ انہوں نے چادر اتار کر بیوی کی طرف بڑھائی۔ پھر تو مجھے بھی بتائیں، بہت عرصہ ہوا خوشخبری سنے۔ چادر طے کرتے شارکا نے نرمی سے کہا، آپ سیف الملوک سے کہیں وہ پری کو لے آئے۔ شارکا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کس قدر ضدی ہے آپ کا بھتیجا، نہیں مانے گا۔ وہ افسردہ ہوں، اب مان جائے گا۔ مہروز مسکرائے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ مان جائے گا؟ کیونکہ اب وہ، مہروز جھجک کر خاموش ہوئے۔ کیا اب وہ؟ شارکا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ شارکا، آپ سمجھیں، کچھ تو ایسا ہوگا جو سیف کا غصہ ختم کر سکے گا۔ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مہروز یوں جھجک رہے تھے۔ شارکا نے پرسوچ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔
ایک ہی ایسی خبر ہے جو سیف کا غصہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ کون سی خبر ہے؟ مہروز نے بعجلت پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ اولاد کی خبر۔ اگر اسے خوشخبری ملتی تو شاید وہ ضد چھوڑ۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ مہروز نے شارکا کی بات کاٹی۔ شارکا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، پھر ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ مہروز کی خوشی، امید اور جھجک، کہیں وہ سیف اور پری کے بچے کی بات تو نہیں کر رہے؟ مطلب ہم نانا نانی بننے والے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ شارکا نے بے تابی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس خبر نے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ دلاور نے سیف کو کال کر کے فوری حویلی آنے کا حکم دیا۔ وہ شام میں واقعی آ گیا تھا۔ کھانا کھاتے دلاور نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نورین بھی وہیں تھی۔ تم پریسا بیٹی کو لینے کب جا رہے ہو؟ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ سیف نے لب بھینچے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سیف۔ ان کا لہجہ درست تھا۔ 8 ماہ 3 دن کم نہیں ہوتے۔ آخر تم کب چھوڑو گے ضد؟ میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا تھا، اسی لیے لینے بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی رگوں میں اپنی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ بریکٹ سارا غصہ سفینہ پر ہی تھا۔ مت بھولو وہ تمہارے چچا کا بھی خون ہے۔ انہوں نے دانت پیسے۔ نورین نے باری باری شوہر اور بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اگر وہ شکل و صورت میں ماں کا پرتو ہے تو عادات و اطوار میں اپنے باپ کا عکس ہے۔ کیا تم اسے اتنا بھی نہیں جان پائے؟ تم سفینہ کے کیے کی سزا پریسا کو نہیں دے سکتے۔ سزا؟ اس نے سر جھٹکا۔ سزا دینی ہوتی تو دوسرے دن طلاق نامہ بھجوا چکا ہوتا۔ تو تم اسے لینے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ وہ بھی ضد کا پکا تھا۔ اپنے بچے کی خاطر بھی نہیں؟ ماں کے سوال پر اس نے جھٹکے سے رخ ان کی جانب موڑا جن کے لبوں پر مسکان تھی۔ کس کا بچہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دلاور اس کی حالت سے محظوظ ہوتے پرسکون ہو کے بیٹھ گئے۔ تم بابا بننے والے ہو۔ نورین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ ساکت سا بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مگر ہمیں تو جانے دو، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ نورین نے سیف کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹتے نرمی سے کہا۔ میں جاؤں گا نا؟ ناقابل بیان کیفیت کے زیر اثر گلابی بڑھتے چہرے کے ساتھ جھجک کر کہا، اور اگلے روز وہ واقعی سفینہ کے ہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ مہروز اور شارکا کے علاوہ سبھی اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکلے تھے۔ دونوں بھائی بھتیجے بھابھی وہ لوگ محبت سے اپنی بہن کو گھر لانا چاہتے تھے۔ ماما میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پریسا کا بھرایا لہجہ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا خون چھلکاتا چہرہ دیکھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا۔ نورین نے لپک کر پریسا کو حصار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں، خدا را اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسا کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتگی سے کہا کہ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا تھا۔ وہ ہو بہو مہروز تھا۔ دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مہروز اتنے برس سے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی آئے؟ تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ بھی رشتوں کے لیے ترسے؟ پری آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ سفینہ نے آنسو پونچھتے نورین کی جانب دیکھا۔ لیکن پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ہماری اولاد ہے۔ دلاور نے سیف کو گھورا۔ ہم اس کی اولاد نہیں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ سیف الملوک؟ ان کا لہجہ درست تھا۔ سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی۔ معافی مانگو پری بیٹی سے۔ سیف نے باپ کے بعد ماں کے حصار میں مقید اس وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام برے رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نگاہ ملی۔ سفینہ نے نگاہ چرائی جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھائے اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سبھی ان کی جانب متوجہ تھے۔
آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا. آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں مگر آپ قاسم کے لیے شارکہ اماں کی حیثیت رکھتی ہیں. نہایت محبت اور نرمی سے کہتے اس نے عقیدت سے ان کا سر چوما. کیا اس پیار میں تھوڑا حصے دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کے گرد بازو پھیلائے. تم تو شہزادے ہو، سارا پیار ہی تمہارے لیے ہے. سبینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی. ڈیل کر لیتے ہیں تایا ابو. شہریار نے سبینہ کے گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا. وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ہم ماما کے پاس رہ جاتے ہیں. نہیں، سبینہ نے شہریار کا چہرہ چھوا. میں تمہارے باپ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنا چاہتی. تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو. قاسم اور شہریار نے نرمی سے ان کے ہاتھ چومے. تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا. ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا سائیں. ہم میں تم شامل نہیں ہو. چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی کنوینس منگا کر اپنے شہر والے گھر جاؤ. مگر کیوں؟ اس نے منہ پھلائے احتجاج کیا اور اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسا کے لبوں کو مسکان چھو گئی. بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی. بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا تھا مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے پریسا کی اہمیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے. جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک ماں بات، سیف تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماں بھابھی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیتے اسے ڈپٹا. قاسم ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہا تھا. نہیں بھابھی، میں نہیں لے رہا. بچے کی پیدائش کے 3رے روز وہ آج حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھی تھا. کیوں نہیں؟ بھابھی نے اسے گھورا. گر جائے گا یہ بھابھی. کبھی خانی اور یاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ قاسم بھائی نے نرمی سے کہتے اس کا شانہ تھپکا. وہ دونوں تو بڑے ہیں مگر یہ تو اتنا سا ہے. وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے. اب بہانے چھوڑو اور بچے کو گود میں لو. بھابھی نے نرمی سے کہتے نیلے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا. سیف نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا. دلکش مسکان لبوں پر سجائے جھک کر نرم پیشانی کا بوسہ لیا تو پورے وجود میں پر کیف سا احساس سرایت کر گیا. چلو جاؤ، اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابھی نے نرمی سے کہا. وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا. آ جاؤ بیٹا. اسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر نورین نے نرمی سے کہا. کیسا لگا بیٹے سے مل کر؟ انہوں نے بچہ اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات. اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی. پریسا نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا. بریکٹ تو مسٹر اکڑو محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. خوش رہو. ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا. میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں. چائے پی چکا ہوں ماما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے. انہوں نے سر ہلاتے باہر آ گئیں تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا. ایک نظر پریسا کا ممتا کے نور سے جگمگاتا چہرہ دیکھا. یوں تیری شناخت مجھ میں اترے، پہچان تک اپنی بھول جاؤں میں. فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا. ماما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہیں. پریسا نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا. فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہے؟ انداز نہ روٹا تھا. سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا. اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی ماما کو تکلیف پہنچی. مگر فہد کی ماما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں. پلیز زندگی، شرمندہ ہوں نا، میں معذرت کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں معذرت؟ میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے تو احساس ہے نا. میں نے بہت ہرٹ کیا اپنی پری کو. اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا. تم سے اتنے ماہ دور رہا لیکن بلیو می غصہ تم پر نہیں تھا. میں جانتی ہوں. پریسا نے اس کی بات کاٹی. میں بھول جانا چاہتی ہوں ان پر اذیت لمحوں کو. اس کی آنکھیں نم ہوئیں. اوکے اوکے، رو مت، میں اس بارے میں ذکر نہیں کر رہا. جیسے خانی سے محبت اور نرمی سے وعدہ کرتے ہیں ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں. جی ضرور. سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا. کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ پریسا نے چہرہ رگڑا. نہیں کروں گا. ویسے تو پہلے بھی کبھی غصہ نہیں کیا تم پر میں نے. اللہ! پریسا نے اس غلط بیانی پہ اسے گھورا. اتنی بار تو کیا ہے غصہ. سیف نے اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتے مسکراہٹ چھپائی. وہ غصہ تم پر نہیں تمہاری حرکتوں پر آتا تھا. لیکن خیر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا. ہم ماما سے ملنے جائیں گے. ضرور جائیں گے. اس نے فوری سرخم کیا. فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی. سیف نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا. یہ کیا بات ہوئی؟
جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی یہ خود کر لے گا نا. اوکے فائن. پری نے مسکراہٹ چھپائی. چلیں اب جلدی سے بولیں پریسا سیف الملوک آئی لو یو. سیف اس کی چلاکی پر ہنس دیا. پریسا سیف الملوک آئی لو یو ٹو. یہ چیٹنگ ہے, میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا. پریسا اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ پھلائی بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے کہکہا لگا کر ہنس دیا. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف دس ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.